नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन टॉक के साथ कैसर इकबाल और असद चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम हम वाशिंगटन डीसी से करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में हम बहुत से मौज़ूआत आपके साथ इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँगे। आज के प्रोग्राम में हम अभी फ़ौरी तौर पर कुछ ऐसे रिसेंट इश्यूज़ जो पाकिस्तान की और यूएसए की सियासत में है उनको ज़ेर बहस लाएँगे। और इससे पहले कि मैं अपने साथी मेज़बान चौधरी असद साहब की तरफ जाऊं, मैं आपसे बहुत बहुत इस्तदा करूंगा कि हमारे आइंदा आने वाले प्रोग्राम जो हैं उनके बारे में आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जैसे कि असद चौधरी साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने 15 अगस्त को उनके यौम आज़ादी पर जो तकरीर की है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को वाज़े तौर पर ये मुखातब करके कहा है कि वो कश्मीर का नाम लेना भूल जाएं और बल्कि बलूचिस्तान और कराची की फ़िक्र करें। और उसके फ़ौरन बाद हमने ये देखा कि बलूचिस्तान में एकदम से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई। बलूचिस्तान बार एसोसिएशन में बहुत सारे वकला शहीद हो गए और इसके साथ सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे भी अटैक्स हुए हैं। और आज स्पेशली जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो आज कराची की सूरत हाल में भी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक तकरीर जो है वो काफ़ी इस हवाले से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को नापसंद आई है कि उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की गई हैं। और आज MKM के ख़िलाफ़ भी बड़े वसी पैमाने पे एक क्रैकडाउन कराची में शुरू हो चुका है। तो चलिए हम आज इस पे बात करते हैं और मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि इस तकरीर के हवाले से आप क्या सोचते हैं और आप क्या बताएँगे हमें। शुक्रिया कैसर साहब, बड़ा अहम सवाल है आपका और इसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि रोशनी इस पर डाली जाए कि पहले तो ये देखें कि इसका अहमियत इस बयान की टाइमिंग कैसी है कि 15 अगस्त जिसको यौम आज़ादी कहा जाता है इंडिया का, उसकी स्टेज पर जो मेन स्टेट की तरफ से जो तकरीर रिटन तकरीर होती है वो इन्होंने मोदी साहब ने की है। और उसके अंदर आप बजाय इसके कि अपने मामलात, अपने मुल्की मामलात के बजाय आप उन इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिनका कोई सीक्वेंस इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ को मुवाजना नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर वो बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान को ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान नहीं है, जबकि उसके बरक्स क्योंकि पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए आवाज़ अपनी बुलंद कर रहा है इतने अरसे से, ख़ास तौर पर जो रीसेंट सारी जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इस वक्त, जो कश्मीरियों के ऊपर जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान अगर कहीं पर बात करता है तो उसके मुकाबले में सिर्फ वो पाकिस्तान की जो बात करने को या इसका मुकदमा उठाने को सिर्फ बिठाने के लिए वो कराची का और बलूचिस्तान का हवाला दे रहे हैं। तो जो कि बिल्कुल मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल गलत है और इसका कोई किसी किस्म का कोई आपस में मुआवजा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने इसका एक सीक्वेंस देखना है कि क्या बना कि उसके फ़ौरन बाद मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं। कोयटा में धमाका हो गया, फिर उसके बाद अब आस्ता आस्ता गर्म जो कराची के हालात बिगड़ना शुरू हो गए और ख़ास तौर पर आज का जो वाक़या हम देखें तो ये एक पूरा सीक्वेंस सा बन गया है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि कोई जैसे कोई पैगाम दिया जा रहा था या कोई आपको मतलब मेरे ख़्याल में तो ये अजीब सा एक सीक्वेंस सा बना हुआ है कि जिसके लिए जैसे कोई ओपन पैगाम पाकिस्तान के लिए दिया गया कि आप अगर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हम आपके मुल्क के अंदर जो है वो दरअंदाज़ी करेंगे और आपके मुल्क के अंदर हम हालात ख़राब करेंगे। तो साहब आप ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान से तो हमें इस बात की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के मामलात में हमारी किसी किस्म की मदद करेगा। लेकिन आज जब ये कराची के हालात की हम स्पेशली आज बात कर रहे हैं और इत्तेफाक से हमारा आज ये पहला प्रोग्राम है और कराची की सूरत हाल इस वक्त एक बर्निंग इशू के तौर पर तमाम मीडिया चैनल्स पे इस वक्त उस पर बातें हो रही हैं। तो MKM की एक बड़ी लंबी तारीख़ है और उर्दू स्पीकिंग की पाकिस्तान में जो कुर्बानियाँ हैं उनसे भी कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। और इस वक्त पाकिस्तान जिस मुकाम पर 70 साल के बाद माशाल्लाह पहुँच चुका है उसमें मैं समझता हूँ कि जो UP और CP के पढ़े लिखे लोग आए उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है, हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस वक्त भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में जो पढ़े लिखे कराची के लोगों का किरदार है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर सिर्फ हम अल्ताफ़ हुसैन और उनकी जमात को डिस्कस करेंगे तो ये शायद मेरे ख़्याल में उर्दू बोलने वाले बाकी लोगों के साथ थोड़ी सी ज़्यादती होगी। तो मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे
کہ کراچی کی اس صورتحال میں جبکہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے بھی اور پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس وقت ایم کے ایم کے خلاف بڑے صحیح طور پہ یہ مطلب بات کر رہے ہیں کہ بھی ان کو اس وقت پاکستان کے سیکورٹی ادارے اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا یہ اچھا وقت نہیں ہے کہ پاکستان کے وہ تمام محب وطن اردو سپیکنگ جو اس وقت کراچی میں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کا، ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ اسی ایم کے ایم کے اندر سے ایم کے ایم کے ہی نام سے بے شک یہ جماعت رہے، لیکن اس میں وہ لوگ اوپر آئیں جو صحیح سیاسی ایجنڈے کے تحت آئیں اور وہ اس شہر اور اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرے خیال میں تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں وہاں پر رہنے والے کراچی کے، جن کو ہم اردو سپیکنگ کہہ دیتے ہیں کیونکہ اہل زبان ہیں وہاں، پورا ان کا ایریا آباد ہے، زیادہ ہیں وہاں پر تعداد میں، لیکن ان کو آج تک صحیح سمت نہیں مل سکی، کیونکہ انہوں نے جس پارٹی کو انہوں نے جو سپورٹ کیا، ان کو نہیں پتہ وہ پارٹی ان کو کہاں لے کے جا رہی تھی، وہ صرف ان کو لسانی بنیادوں پر اگر آگے لے کے جا رہی ہے تو اس میں قصور جو ہے وہاں کے رہنے والے اردو بولنے والوں کو نہیں ہے، بالقطع نہیں ہے، کیونکہ ان کی محب وطنی پر کسی کو شک نہیں ہے، لیکن ایک بڑا کھلا پیغام ہے جو سیکورٹی اداروں کی طرف سے بھی اور موجودہ حکومت کی طرف سے بھی کہ کراچی میں ہر حال میں، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں امن بھی قائم کرنا ہے اور دہشت گردی سے چھٹکارا بھی حاصل کرنا ہے۔ تو اس صورتحال میں اس طرح کے بیانات آنے جو ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے، کیونکہ یہ بیانات اس آپریشن کو، کراچی کے حالات کو خراب کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہو رہے تھے، خاص طور پر جو آج اشتعال انگیز بیانات دیے گئے، اس سے صرف نقصان جو کیا ہے وہ ایم کیو ایم نے اپنا کیا ہے۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس میں بالکل اب ایک وہ گھڑی آ چکی ہے کہ فیصلے کی، کہ سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، آیا کہ یہ بلی چوہے کا کھیل ہی چلتا رہے گا یا اب آگے بڑھ کر ایک کھل کر سامنے بتایا جائے کہ ہم لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن یہ جو بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ہر طرح سے پرامن رہنا چاہتے ہیں اور سیاسی جو پروسیس ہے اس کے اندر مکمل طور پر سیاسی طریقے سے حصہ لینا چاہتے ہیں، اور جو جتنے بھی الزامات ہیں ان سب سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اس وقت موجود نہیں رہا۔ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کافی حد تک، لیکن اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے میرے خیال میں ایم کے ایم کے اندر ابھی ہم آج صبح سے جب سے یہ واقعہ کراچی میں ہوا ہے ہم بہت سارے ٹویٹس دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک نئی بات پاکستان میں اس وقت ٹویٹر پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی جا رہی ہے، جس میں ابھی میں ذکر کروں گا عامر لیاقت حسین صاحب، بابر غوری اور اس طرح کے تمام ایم کے ایم کے وہ لیڈران جو اس وقت ایک پاکستان زندہ آباد کے نام سے ایک نیا ٹویٹ جو ہے اس پہ چل رہا ہے۔ تو میں تو شروع سے اس خیال کا حامی ہوں کہ کراچی پاکستان کا ہب ہے، سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، اور کراچی جب پاکستان کو چلائے گا آگے ہو کے تو پاکستان انشاءاللہ اور زیادہ آگے بڑھے گا۔ ہمیں یہ اس وقت بڑی نازک صورتحال ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دوستوں تک، ہمارے لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ایم کے ایم کی ایک سیاست ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے، الطاف حسین صاحب کی سیاست سے بھی بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے اور یقیناً ہے بھی، مجھے بھی اس میں آپ شامل کریں، مجھے بھی الطاف حسین صاحب کی بہت ساری سیاسی باتوں سے سخت اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک اتنا بڑا شہر اور اتنی بڑی آبادی میں بسنے والے لوگ جو ہیں ہم ان کو پوری طور پر قومی دھارے سے ایک دم سے علیحدہ کر دیں۔ میرا خیال ہے اس وقت کراچی میں سیاسی ذہن رکھنے والے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور پاکستان کے اداروں کو بھی ان کو سپیس دینا چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک جماعت کو یا ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیں، اور ایسی صورتحال اگر ہوگی تو پھر پاکستان میں جیسے بلوچستان میں اس وقت تحریک چل رہی ہے، تحریک کہہ لیں آپ اس کو یا علیحدگی کی تحریک کہہ لیں، اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ کچھ شروع میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں پھر وہ لوگوں کو پرووک کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کی توقعات سے ہٹ کے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت ہم سب کو امید رکھنی چاہیے کہ کراچی کے جو حالات ہیں اس میں بہتری پیدا ہو اور سیاسی ذہن رکھنے والے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ چلیں اب ہم آپ کو ایک دوسرے ایجنڈے کی طرف لے کے آتے ہیں، اور یہ بھی پاکستان میں اس وقت بہت حد تک ایک برننگ ایشو ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی پاناما لیک کے بعد پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے، جس میں عمران خان صاحب اور
طاہر القادری صاحب تو فرنٹ رنر تھے، لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی باقاعدہ طور پر خورشید شاہ صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ سپٹمبر میں آپ پیپلز پارٹی کو سڑکوں پر دیکھیں گے۔ تو آپ یہ سمجھتے نہیں کہ میاں صاحب کی جو سیاسی حکومت ہے وہ اس وقت کافی تیزی کے ساتھ اپوزیشن کے گھیراؤ میں آنے والی ہے، اور شاید میاں صاحب کی حکومت جو ہے اتنی فریجائل ہے کہ اس دفعہ سسٹین نہ کر سکے یہ سارا جھٹکا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معذرت صاحب، میں تھوڑا سا واپس اس کو لے جانا چاہتا ہوں ایم کیو ایم کے معاملے کے ساتھ پہلے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو لسانی یا علاقائی بنیاد پر کوئی بھی پارٹیز بنتی ہیں نا، سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، ان کا فیوچر کوئی اتنا زیادہ روشن کبھی بھی نہیں رہا۔ ان کو اگر قومی دھارے میں آنا ہے تو ان کو اپنے آپ کو اس لسانی اور علاقائی جو ہے وہ سیاست سے ذرا ہٹ کر بات کرنی ہوگی۔ دوسری بات آپ نے جو کی ہے، میرا خیال ہے کہ میں زیادہ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے بجائے آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت پاکستان کسی صورت میں بھی یہ گھیراؤ، جلاؤ اور دھرنے دمالوں کی جو ہے نا وہ کسی بھی صورت میں متحمل نہیں ہو سکتا اس صورتحال کی، کیونکہ اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے کہ سب پارٹیز کو آگے بڑھنا چاہیے مل کر پاکستان کی سالمیت کے لیے۔ اس وقت پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، اس وقت کوئی کسی بھی ایشو کے اوپر بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے اور پاکستان کا سوچنا چاہیے، تاکہ سب مل کر اپوزیشن جماعتیں، حکومت کی جماعتیں ایک نقطے پر اکٹھی ہوں کہ اس وقت پاکستان کی بقا اور پاکستان کے اندر امن و امان اور دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ باقی تمام ایشوز کے اوپر ہر وقت اسمبلیز کھلی ہیں، اسمبلیز کے فلور، آپ وہاں پر بیٹھ کر آرام سے کر سکتے ہیں، اور ان مسائل کا حل بھی سیاسی طور پر اسمبلیوں میں ہی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ماضی میں جو تحریک دیکھی ہیں، کسی کا حل مثبت نہیں نکلا سڑکوں پر آ کر۔ نہیں، وہ اسد صاحب آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان اور اس کے ساتھ ابھی پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، وہ ہے پاناما لیکس اور موجودہ حکومت کی کرپشن کے ایشوز۔ میرے خیال میں یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ جمہوری طور پر اسمبلیوں میں جانا چاہیے، اسمبلیوں میں یہ ساری گفتگو ہونی چاہیے، اور پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے اس کی بقا کے لیے سب سیاسی جماعتوں کو مل کے کام بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ کرپشن کے جتنے بھی معاملات اس وقت اپوزیشن لے کے آ رہی ہے سامنے، اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب میاں صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی پوری فیملی کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، تو اس کے لیے ایک کمیشن بنا دینا چاہیے تھا، اور اس کمیشن کے سامنے میاں صاحب کہتے چلیں ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں اور میری فیملی پیش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جس جس کا نام آتا ہے وہ اس میں پیش ہوتا رہے۔ لیکن اس کی بجائے آپ یہ دیکھیے کہ سیاسی حکومت ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس کو ایک سیاسی ایشو بنانے کی کوشش کی ہے، اور بجائے اس کے کہ کرپشن کو آپ ایک علیحدہ طور پہ دیکھتے اور جمہوری اداروں کی جو نشو و نما ہے اس کو ایک علیحدہ دیکھتے، ہوا یہ کہ جب بھی کرپشن کی بات ہوئی تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے کہا کہ نہیں جی یہ تو جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، پوری دنیا کے جمہوری معاشروں میں جب حکومتوں کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے، اس کے لیے فورم موجود ہوتے ہیں، عدلیہ موجود ہوتی ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کے لیے اسمبلی کا بھی ایک فورم ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ ان تمام ایشوز کو سیاست کی طرف گھسیٹ کے لے جاتی ہے، اور اس سے جو اس ایشو کا اصل مقصد ہوتا ہے اسے عوام کی نظر ہٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے چلتے چلتے ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہم سب لوگ امریکی پاکستانی شہری ہیں اور ہمیں پاکستان کے ساتھ تو محبت ہے ہی، لیکن امریکہ بھی ہمارا دوسرا ملک ہے، اور ہمیں اس ملک میں بھی اپنی محبت اور اپنی لائلٹی شو کرنی چاہیے۔ تو یہ جو اس وقت امریکہ کا صدارتی الیکشن ہو رہا ہے جس میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کافی اس وقت کیمپین میں نیک ٹو نیک فائٹ چل رہی ہے، تو اس میں ہمارے مسلمان ووٹر جو ہیں، ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان ووٹرز کی تعداد کو بہت زیادہ نہیں ہے امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں، لیکن پھر بھی اگر این بلاک ووٹ مسلم ووٹ اس کنٹری میں شامل کیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمان ووٹ اس وقت کوئی تھوڑا سا امپیکٹ پلے کر سکتا ہے امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں؟ اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ آپ نے بات کی ہے جو مسلم ووٹس کے بارے میں، ہم اس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں نہ صرف مسلمانوں کے بارے میں ہیں، ان کے بیانات ہسپینکس کے بارے میں ہیں، امیگرنٹس کے بارے میں ہیں، عورتوں کے بارے میں ہیں،
سیاہ فام لوگوں کے بارے میں ہے. تو یہ اتنی آسانی سے جو مسلم ووٹس کا معاملہ چاہے تعداد میں کم ہو، لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز، نہ صرف یہ، اس کے بعد بھی آنے والے الیکشنز میں اگر کوئی اپنا مقام پیدا کرنا ہے تو ان کو ابھی سے سوچنا پڑے گا. اور جو جتنا کیچڑ اچھالا جا چکا ہے ان کے اوپر، اب اس کو دھونا تو ناممکن ہے. اس کا تو کوئی چارہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اب کوئی یہ سمجھے کہ مسلم ووٹ جا کر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ڈال دیں گے، یا ایون کہ مجھے تو خطرہ ہے کہ دوسرے ووٹس بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جتنا کیچڑ ان کو بچھال دیا گیا. لیکن مسلم ووٹس جو ہیں وہ ان کو آئندہ کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ سیاسی جو پروسیس ہے اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، جو کہ اس وقت اہم اس موجودہ وقت کی ضرورت ہے. اور آئندہ آنے والے جو مستقبل کے الیکشنز ہوں گے اور حالات ہیں امریکہ کی، جو جس طرح شیپ جو اختیار کر رہا ہے امریکہ کی سیاست، اس میں آنے کے لیے مسلمانوں کو اور امیگرنٹس کو جو ہے وہ اپنا رول زیادہ سے زیادہ سیاسی طور پر ادا کرنے کی ضرورت پڑتی رہے گی. اچھا، یہ تو امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تبصرہ تھا جو اسد چودھری صاحب نے بھی کیا، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں پہ مسلم ووٹ کا کوئی تھوڑا بہت امپیکٹ جو بھی یو ایس اے کے صدارتی الیکشن میں ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات ہو گئی ہے. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج ہمارا ابتدائی پروگرام، جو کہ ہم نے ابھی بہت تھوڑے موضوعات پہ باتیں کی ہیں، آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم تفصیل کے ساتھ جو نئے نئے موضوعات آتے رہیں گے، اور جو بھی ایشوز ہوں گے، چاہے وہ یہاں پہ ڈومیسٹک پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہوں یا پاکستانی پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہوں، ہم ان پہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا یہ پروگرام واشنگٹن ڈی سی سے ہر 15 دن کے بعد آپ فیس بک پر اور ویب ٹی وی پر دیکھ سکیں گے، اور آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ ہمارا پروگرام اور کون سی ویب سائٹس پر دیکھا جا سکتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پہلے پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز اور آراء سے ہمیں آگاہ کریں گے. اسد چودھری اور کیسر اقبال کو واشنگٹن ڈی سی سے اجازت دیجیے. شکریہ آپ کا ہمارا پروگرام دیکھنے کا، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.